अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलजायर के सदर ने कहा है कि हम फ़लस्तीन को कभी नहीं छोड़ेंगे, गज़ा में फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं। पहली ख़बर आपके सामने ये रखेंगे। दूसरी ख़बर रखेंगे, इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। और तीसरी ख़बर आपके सामने रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने के 2 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। और आखिरी ख़बर आपके सामने रखेंगे, मरियम नवाज़ की अक्लमंदी और ज़हानत से मुताल्लिक़ एक छोटी सी ख़बर। अलजायर या अल्जीरिया पहला मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, जिसने ये हिम्मत और जुर्रत दिखाई। अल्जीरिया के सदर का कहना था कि हम फ़लस्तीन में अपनी फ़ौज भेजने को तैयार हैं, बशर्ते कि हमें मिस्र ज़मीनी रास्ता फ़राहम करे। उनका कहना है कि फिर हम जाने और इसराइली फ़ौज जाने, हमारे पास सब कुछ है। वाज़ेह रहे कि अल्जीरिया के पास तकरीबन 6 लाख उनकी फ़ौज है और वो काफ़ी अमीर मुल्क है। अल्लाह ताला ने उन्हें तेल की दौलत से भी माला माल कर रखा है। तो ये महर ख़बर एजेंसी ने अल इबादीन के हवाले से बताया है कि मुल्क के सदारती इंतखाबात में एक बार फिर हिस्सा लेने वाले अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तबून ने इस बात पर जोर दिया है कि अलजायर गज़ा की तामीर नौ में मदद के लिए फ़ौज भेजने को तैयार है। उनका कहना है कि कोई और मुसलमान मुल्क आए या ना आए, मगर हम अपना दीनी फरीज़ा समझते हुए हम इसमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहते हैं। हमें किसी मुसलमान मुल्क से किसी किस्म की किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हमें रास्ता फ़राहम किया जाए। आपके इल्म में होना चाहिए कि गज़ा को रास्ता सिर्फ़ एक ही है और वो रास्ता मिस्र से होकर जाता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर ये लबनान से दाखिल होते हैं तो फिर वो इनको पहले इसराइल में दाखिल होना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ से वो गज़ा जा सकते हैं। और अगर वो उड़ कर जाते हैं लबनान के ज़रिए तो फिर उनके जहाज़ पर अटैक होने का ख़तरा है। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी कोशिश है और इसमें इब्तिदा की है सबसे पहले अल्जीरिया ने। अगली ख़बर आपके सामने रखते हैं और वो ख़बर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुशरा बीबी और नजम साकिब की मुबैना ऑडियो से मुतालिक हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत की और उस अपील को मंजूर करते हुए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस अपील की समाअत की, जो अपील वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की थी। वाज़ेह रहे कि ये दोनों वो जजेस साहिबान हैं जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हर हुक्म पर सिर्फ वहाँ दस्तखत कर दिया करते हैं। ये ख़ुद से कोई फ़ैसला नहीं करते, बल्कि इनके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि ये दस्तखती जज हैं। यानी जहाँ इन्हें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा फरमाते हैं कि आपने यहाँ दस्तखत करने हैं, ये वहाँ दस्तखत फरमा दिया करते हैं। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब, आप सबको पता है कि वो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के साथ खड़े होते हैं और कोई भी अपील जो हुकूमत की तरफ से फ़ाइल की जाती है या इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ाइल की जाती है तो उन्हें काजी साहब फ़ौरन से पहले इंसाफ मुहैया करते हैं।
بلکہ صرف انصاف مہیا نہیں کرتے، انصاف فراہم نہیں کرتے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے، جو اندھے کو بھی دکھ جاتا ہے کہ یہ قاضی صاحب کا انصاف ہے اور قاضی صاحب نے بڑا شاندار انصاف کیا ہے۔ تو ان دو ججز صاحبان نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آڈیو لیکس کا جو فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیا ہے، اسے معطل کر دیا ہے، اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور اب اس سے ہوگا یہ کہ کوئی بھی ادارہ کسی بھی شخص کی پرائیویٹ گفتگو سے لے کر تمام قسم کی گفتگو ریکارڈ کر سکتا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اس پر سخت حکم دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 25 جون کے عدالتی حکم نامے کو معطل کر دیا اور تا حکم ثانی اسلام آباد ہائی کورٹ کو مزید کارروائی سے روک دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتی کارروائی حتمی نہیں ہوئی۔ ہائی کورٹ نے آرٹیکل 199 کے تحت جو اختیار سماعت ہے اس سے تجاوز کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے دو عدالتی فیصلوں میں اصول طے شدہ ہے کہ ہائی کورٹ از خود نوٹس نہیں لے سکتی۔ حکم نامے کے مطابق عدالت کو بتایا گیا کہ 31 مئی کی ہائی کورٹ کی سماعت میں جو 5 سوالات طے کیے گئے تھے وہ درخواست گزاروں کا کیس ہی نہیں تھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ہائی کورٹ تفتیش نہیں کر سکتی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ 29 مئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کے سبب انٹیلیجنس ایجنسیز کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں کر پا رہی۔ ہائی کورٹ کے حکم نامے کے سبب کسی دہشت گرد کو بھی اب نہیں پکڑ پا رہے۔ آئی ایس آئی بی کو فون ٹیپنگ اور سی ڈی آر سے بھی روکا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد نے تمام ایجنسیوں کو فون ٹیپنگ سے روک دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ 29 مئی 2024 کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کا جائزہ لیا گیا۔ اس حکم نامے کو اگلی عدالتی کارروائی میں توسیع نہیں دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامے کو توسیع ہی نہیں دی، اس لیے حکم نامہ معطل نہیں کر رہا ہے۔ جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ نے یہ تعین کیا ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے، یعنی انہوں نے سوال کیا کہ کون آڈیو ریکارڈ کر رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا، تفتیش جاری ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا۔ سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا، اسے سپریم کورٹ سے اسٹے دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں آج تک آڈیو لیکس کیس دوبارہ مقرر ہی نہیں ہوا۔ پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا۔ پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا نہ عدالت کو، تو سچ کیسے سامنے آئے گا؟ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے ہی لیک کی ہو۔ کیا اس پہلو کو دیکھا گیا ہے؟ آج کل تو ہر موبائل میں ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے۔ اب یہ جسٹس صاحب کا عجیب منطق ہے کہ جس کی جو دو افراد آپس میں فون پر بات کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے ہی کسی نے کی ہو، تو یہ ان کا وہ ہے۔ اب اس میں تو چلو اس حد تک بات مانی جا سکتی ہے، یہ ایک نارمل سی گفتگو ہے، لیکن وہ گفتگو جو کسی کی پرائیویٹ ہوتی ہے اس کو کون لیک کرتا ہے، اس کو کیوں لیک کی جاتی ہے؟ اس کے اوپر تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر شوہر باہر ہے یا کہیں اور ہے، وہ اپنی بیوی سے کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس کی جو ہے نا ریکارڈنگ کیوں کی جاتی ہے؟ اس پر سپریم کورٹ نے کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ خبر ہے عمران خان صاحب سے متعلق اڈیالہ جیل سے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا سارا ڈرامہ مجھے ملٹری کورٹ لے کر جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جنرل فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ہاں جی، تو یہ اس کو انگلش میں ہم قانونی زبان میں وعدہ معاف گواہ کو کہا جاتا ہے اپروور، اور اپروور کے لیے جو سی آر پی سی ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس کی سیکشنز ہیں 337 اور 338۔ ان میں وعدہ معاف گواہ کے متعلق کہا گیا ہے، اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وعدہ معاف گواہ یعنی اس شخص سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ گواہی فلاں شخص جس کو پھنسانا ہوتا ہے اس کے خلاف آپ گواہ بن جائیں، بھلے آپ بھی اس میں مجرم تھے، آپ بھی شامل تھے۔ یہ شریک جرم ہوتا ہے، یہ شخص یہ بھی ملزم ہوتا ہے، شریک جرم ہوتا ہے، اور اس کو پھر اپروور بنا کر اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تم ہماری مرضی کی گواہی دے دو، فلاں فلاں کو اس میں انوالو کر دو، پھنسا دو، اور تمہیں پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اسے وعدہ معاف گواہ قانونی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اب خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ ان سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں، یہ اس لیے مجھے اب ملٹری کورٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یہ فیض حمید سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ فیض حمید سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ 9 مئی سازش تھی، اگر سازش فیض حمید نے میری گرفتاری کا آرڈر کیا، سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی، تو ان کو پکڑیں، مگر جو سازش نہیں کرتا، جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تو نہیں کرتا۔ رجیم چینج ہمارے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں جنرل فیض حمید ماسٹر مائنڈ تھے۔ مزید کہا، فیض حمید نے مجھے گرفتار کرایا، ان کو شرم نہیں آتی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید بشرا بی بی کو ہدایات دیتے تھے۔ سابق آرمی چیف کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے میری کمر میں چھرا گھونپا، انہوں نے نواز شریف سے ڈیل کر کے فیض حمید کو عہدے سے ہٹایا۔ اس پر صحافی نے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ جنرل فیض کا دفاع کرتے رہے ہیں، اب جب وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو آپ کو کیوں خدشہ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے؟ عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے کوئی فکر نہیں، اگر وہ میرے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے، میں جنرل فیض حمید کی حد تک صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ طالبان کے ساتھ 3 سال تک مذاکرات کر رہے تھے، ان کو بنانا نہیں، ان کو ہٹانا نہیں بنتا تھا۔ میں نے جنرل باجوہ سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو نہ ہٹائیں۔ صحافی نے مزید دریافت کیا کہ آپ اگر ملٹری کورٹ چلے گئے تو پارٹی کا کیا بنے گا؟ عمران خان، پارٹی میں پہلے سے اختلافات چل رہے ہیں۔ عمران خان نے اختلافات کا تاثر رد کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو مرضی کر لیں، ہماری پارٹی آئے روز مضبوط ہو رہی ہے۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ بطور وزیر اعظم آپ کو آرمی چیف بھی صحیح نہیں ملے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی صحیح نہیں ملے، آفس بوائے بھی صحیح نہیں ملا، تو آپ کس چیز کے وزیر اعظم تھے؟ اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ میں نے جنرل باجوہ کی مکمل حمایت کی، لیکن انہوں نے میری کمر میں چھرا گھونپا۔ چیف جسٹس سے متعلق بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ان کو ڈر ہے جسٹس فائز عیسیٰ چلے گئے تو ان کی الیکشن کی چوری کھل جائے گی۔ عمران خان کی گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کچھ بھی کر لیں، میں صاف ستھرا ہوں، اگر میں نے کوئی جرم کیا ہوتا تو میں جوڈیشل کمیشن کا کبھی نہ کہتا، یہ کسی سے بھی بیان دلوا دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مریم نواز نے کل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پورے 2 مہینے کا پنجاب کی عوام کو بجلی میں 14 روپے فی یونٹ کے حساب سے ریلیف دیا ہے، یہ کوئی شارٹ ٹرم ریلیف نہیں۔ اب ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے، اب انہیں کوئی سمجھائے کہ 2 مہینے کا ریلیف، وہ بھی ہم اس کے سامنے اس کی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اگلی ویڈیو میں کہ کس طرح کا ریلیف ہے، آیا یہ ریلیف دے بھی رہے ہیں یا عوام کو پاگل بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں یہ، اور دوسرا یہ کوشش بھی اس طرح کی نہیں کرتے کہ کچھ یہ سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ اب یہ 2 ماہ کے ریلیف کو بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے۔
تک کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.